नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा पारा नंबर 7 का आगाज़ होने लगा है और इससे पहले पारा नंबर 6 से कुछ बातें ऐसी ज़रूरी जो याद रहने वाली हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। नंबर 1 तो यही कि अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे तो हमें चाहिए कि हम लोगों को मुआफ़ कर दें, जैसा कि पूरे पारे का खुलासा अफ़्व दरगुज़र पर ही था। और दूसरा ये कि जुल्म को दूर करने के लिए जुल्म नहीं करना चाहिए, वादे पूरे करने चाहिए, दुश्मनी में भी अदल व इंसाफ पर कायम रहना चाहिए, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अल्लाह ताला बुराई को बुलंद आवाज से नशर करने वाले और फैलाने को नापसंद करता है। रासिखून फिल इल्म अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करते हैं, बंदों के साथ आजिज़ी का मुआमला करते हैं, दुनिया से बेरग़बत होते हैं और अपने नफ्स के साथ सख्ती बरतते हैं। पूरे पारे का बुनियादी पैगाम दरगुजर का है। दरगुजर से काम लेना चाहिए, दीन में गुलू नहीं करना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ तमन्नाओं से हासिल नहीं होती बल्कि नेकी के काम करने से हासिल होती है। इल्म वालों के लिए तमाम मखलूक बख्शिश की दुआएं करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म वालों के लिए तमाम मखलूक बख्शिश की दुआ करती है, हत्ता कि समंदर में मछलियां भी। यानी आप इल्म में मशगूल हो जाते हैं और बाज़ औक़ात अपने लिए दुआ का वक्त नहीं मिलता तो आपके लिए दूसरी मखलूक दुआ करने लगती है। सुभान अल्लाह। ख़ास तौर पर इस्तिग़फ़ार, किसी और अमल पर ऐसी दुआएं नहीं मिलती हैं जैसी इल्म सीखने और सिखाने पर मिलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते और तमाम अहले ज़मीन और अहले आसमान, यहाँ तक कि चूंटियां अपने सुराख में और मछलियां भी उस शख्स के लिए दुआए खैर भेजते हैं और रहमत की दुआ करते हैं जो लोगों को भलाई की बातें सिखाता है। तो इसके लिए हमें कुछ करना भी होगा। करने के काम क्या हैं? कि सीखी हुई बातें दूसरों में शेयर किया करें। इल्म के जरिए जन्नत के रास्ते आसान हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स इल्म का रास्ता इख्तियार करे तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। ये सफर जन्नत की तरफ जाने का सफर है। ये सफर किसी क्लासरूम के लिए नहीं, किसी मजलिस के लिए नहीं। इसमें नियत जन्नत का हसूल होनी चाहिए। इसलिए इल्म हासिल करने में नियत जन्नत का हसूल होनी चाहिए। ये वो इल्म है जो दुनिया के अलावा मरने के बाद भी फायदा देने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके तमाम आमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। इनमें से एक सदक़े जारिया, ऐसा इल्म जो नफामंद हो, या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को अपनी वफात के बाद जो उसके अमल और उसकी अच्छाइयाँ पहुँचती हैं उनमें से ये भी है, जिस इल्म की उसने तालीम दी और उसे फैलाया। यानी मरने के बाद भी नफा का सिलसिला जारी रहता है, मरने के बाद भी आपका प्रॉफिट आपको मिलता रहता है। ये किस्म की इंश्योरेंस है। नेक औलाद जो पीछे छोड़ी, कुरान मजीद का नुस्खा जो किसी को विरासत में मिला, यानी आपका कुरान था या आपने इसे किसी को लेकर दिया जिसे वो पढ़ रहा है, मस्जिद जो उसने तामीर की, मुसाफिर खाना जो उसने कायम किया, नहर जो उसने जारी की, नहर, कुआं, पानी का नल, कोई भी ऐसी चीज जिससे मखलूक को पानी मिलता रहे, सदका जो उसने अपनी जिंदगी में सेहत की हालत में निकाला हो, यानी कोई बीमारी परेशानी नहीं फिर भी सदका निकालता रहता है, इन सब का सवाब उसकी मौत के बाद उसे मिलता रहेगा। इसलिए हमें ऐसे कामों के लिए हरीस रहना चाहिए जो हमें मरने के बाद भी फायदा दें। ये किस कदर नफे का सौदा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी नीयत, शौक और जज्बे के साथ इस इल्म को हासिल करने और इसे आगे बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سیکھنے کو ملی ہیں، اور انبیاء کرام کا دور جو ہم سے پہلے تھا، ان کے پاس آج جو جتنا مال تھا اس میں سے ہمارے لیے کیا بچا ہے، یا ان کی اولاد کے لیے، یا آج مسلمان امت کے لیے ایک ہی چیز بچی ہے، اور وہ ہے علم۔ اور علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ جب ہم علم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں صرف نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا پانے کے لیے، اس تک رسائی کرنے کے لیے ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں، نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کسی کے اوپر اپنی بڑھائی کریں گے، کسی عالم کے اوپر یا عام انسانوں کے اوپر، یا ہم کسی قسم کے علم کو تکبر کے لیے استعمال کریں کہ مجھے تو فلاں سے بہت زیادہ آتا ہے، اور اس کے اوپر بڑائی کرنے کے لیے، یا اس علم کو اپنے دنیاوی معاش کا ذریعہ بنانے کے لیے۔ ہاں، دنیاوی معاملات، جو دنیاوی تعلیمات ہوتی ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن قرآن کا علم جو ہے وہ ہم نے کس نیت کے ساتھ سیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا پانی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو سیکھنے کے لیے کسی فرقے کی باتیں جو ہیں اپنے ذہن میں نہیں لے کر آنی ہے، کسی چیز کو ہم نے اپنا فوکس نہیں کرنا ہے۔ ہمارا فوکس صرف اور صرف ہمارے ذہن میں ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ اللہ تک پہنچنے، اللہ کے احکامات کو سمجھنے، اس کا دیدار پانے کے لیے اور جنت کا راستہ آسان کرنے کے لیے ایک ہی کتاب گائیڈ کے لیے دی گئی ہے، جسے گائیڈ لائن کہتے ہیں، اور وہ قرآن کریم ہے، جو نور بھی ہے، جو ہدایت بھی ہے، جو روشنی بھی ہے، اور ہمیں سیدھی سچی راہ دکھانے والی ہے۔ پھر ہم کیوں شکوک و شبہات میں لوگوں کے کسی بھی بات کا اپنے ذہن کے بیچ میں خلال بنا کر اور اپنے آپ کو اس کتاب سے دور کریں جو ہماری زندگی کا اہم مقصد ہے۔ یہ تو شیطان ورغلاتا ہے اگر تم یہ عمل کر لو گے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر یہ کتاب کو پڑھ لے گا تو پھر اسے سیدھا راستہ آ جائے گا، اور میں نے تو اسے سیدھے راستے سے بھٹکانا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، میں نے تو اسے دوزخ کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھا سچا راستہ دکھا دے جو تو نے اپنے انبیاء کرام کو دکھایا، جو تو نے ہمارے پیارے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق سنت نبوی کا سیدھا سچا راستہ دکھایا۔ یا رب العالمین ہمیں بھی اس راستے پر گامزن کر دے، ہمیں وہ عمل اور وہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا، آمین یا ربنا آمین۔ پارہ 7 ہے ہمارا، وَإِذَا سَمِعُوا، اور ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچ چکا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے جو کہا اس کے عوض اللہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکی کرنے والوں کے لیے جزا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ساتھی نہ ماننے والوں کا انجام، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا،
پھر مخاطب ایمان ہو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اور تم حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اور تمہاری بلا ارادہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لیں۔ قسم جس کو عربی میں حلف یا یمین کہتے ہیں، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ لغو قسم کی لغو اور غموس اور معقدہ۔ لغو قسم کی قسمیں وہ ہوتی ہیں جو انسان بعد میں عادتاً بغیر ارادتاً نیت سے کھاتا رہتا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جیسے کہ انسان کہتا ہے واللہ میں نے ایسے کیا، اللہ کی قسم ایسا کروں گی۔ یہ اب عادت بن چکی ہے، ہر بات میں، ہر چیز میں، ہر وقت کہنے کی عادت بن چکی ہے، یعنی ناساختہ طور پہ جو منہ سے نکلنا شروع ہو جائے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور جو بغیر نیت کے نیت کر کے اگر اس پر کوئی عمل بھی کر لیتا ہے ساتھ میں، اور غموس وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ فریب دینے کے لیے کھائے، یہ کبیرہ گناہ ہے بلکہ اکبر الکبائر میں سے ہے، شرعاً اس کے لیے کفارہ نہیں۔ معقدہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے، ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا جو آگے آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس کھانے کی مقدار کوئی صحیح روایت میں نہیں ہے، آگے بتایا گیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے استدلال کیا جس میں رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے والے کے کفارے کا ذکر ہے۔ 1 مد یعنی تقریباً 10 چھٹانگ فی مسکین خوراک قرار دی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو کفارے جمع ادا کرنے کے لیے 15 سا یعنی کھجوریں دی تھیں، جنہیں 60 مسکینوں پر تقسیم کرنا تھا۔ 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بغیر سالن کے 10 مسکینوں کے لیے 10 مد 6 سیر یا 6 کلو خوراک ہوگی۔ اب تھوڑا سا یہاں پہ ہمیں اس کے بارے میں جو پختہ عہد کر لیا اور پھر اس پر عمل بھی کیا اس قسم کے بعد، جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کہتی ہیں کہ میں اللہ کی قسم ہے کہ میں اب اس بھائی کے گھر نہیں جاؤں گی ناراضگی کی وجہ سے یا کسی سبب سے، اور اچانک آپ کو جانا پڑ گیا ہے، کوئی خوشی غم کا موقع آ گیا فوراً اور آپ کو جانا پڑ گیا۔ اب آپ نے اپنی قسم تو توڑی ہے، پکے دل کے ارادہ کیا تھا اور نہ حق کیا یا جو بھی ہے، لیکن آپ نے پکی نیت کر کے قسم کھا لی تھی اور آپ چلی گئیں۔ اب قسم آپ نے کسی مجبوری کے تحت یا ویسے توڑ دی ہے، ان باتوں پر عہد کی پکڑ ہوگی۔ چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہنانا ہے، یا ایک گردن یعنی غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ ایک قسم کا کفارہ 3 روزے ہیں، 3 روزے رکھیں گے، نہیں تو پہلے 3 کام کہے گئے ہیں، اگر وہ کر سکیں تو اس کے بعد اگر وہ نہ کر سکیں تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے اور کچھ اور احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور آستانے اور فال نکالنے کے تیر جو ہیں سب گندے کام ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں، بس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان کاموں میں پڑھ کے انسان کیا ہوتا ہے، وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے، پیسے کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور انسان کتنی پریشانیوں کا، یعنی ابھی ایک بات پتہ نہیں ہے اور اس کے فالنامے نکال کر اور اپنے آپ کو وقت سے پہلے، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، آنے والا ایک لمحے کے بعد آپ کی زندگی یا موت کا فیصلہ بھی نہیں ہے ہمارے اختیار میں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اور ہم پہلے سے فالے نکلوا کے اور اپنے آپ کو پریشان کرنے کے کل میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یا اس طرح سے جتنے بھی ایسے کام ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناپسند کیا، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور یہ کس کے کام ہیں جو یہ کرتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی قائم کر دے اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔
شراب کی حالت میں کوئی نماز پڑھتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک سے لڑتا ہے، دوسرے سے لڑتا ہے، ایک کے ساتھ دشمنی، دوسرے کے ساتھ دشمنی، پھر فضول دل میں بغض آ جاتا ہے، وہی باتیں لے کر، کینہ پروری لے کر وہ بیٹھا رہتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے بھی ایسی زبان جو ہے وہ محروم رہ جاتی ہے۔ پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو۔ اگر تم حق سے پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف کھول کر پہنچا دینا لازم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ آئندہ پرہیزگاری اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک عمل کریں، پھر وہ پرہیزگار ہی رہیں اور ایمان پر جمے رہیں، پھر وہ پرہیزگار ہی اپنائیں اور نیکی کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہی آیت خوبصورت کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، واللہ یحب المتقین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن لوگوں کو ناپسند فرماتے ہیں وہ آیات بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ہمیں وہ عمل اختیار کرنے ہیں اپنی اس کتاب میں سے پڑھ کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب بندوں کے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ ضرور تمہیں کچھ اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہوں، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے گزر گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر اس حالت میں شکار مارے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے فدیہ دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے وہ انصاف والے کریں گے۔ یہ فدیہ بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھیں۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جو کوئی دوبارہ ہی وہی حرکت کرے تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام، واللہ عزیز ذو انتقام، کہ وہ انتقام لینے والا، غلبہ پانے والا ہے۔ غلبہ کون لیتا ہے؟ جو کہ زبردست ہوتا ہے، غالب اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ ہر چیز پر غالب آنے والا ہے، اس لیے انسان کو ڈر اختیار کرنا چاہیے۔ جن احکامات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں یہ ان احکامات کا ذکر ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ پہلے شکار سے منع فرمایا، لیکن سمندری شکار حلال ہے یہ بھی ساتھ فرما رہے ہیں۔ یہ تمہارے اور مسافروں کے لیے فائدے کے لیے ہے، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے خشکی اور شکار حرام کیا گیا، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ نے حرمت والے گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کا قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینے، حرم والی قربانی اور پٹوں والے جانور کو بھی۔ کعبہ کو بیت الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی حدود میں شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ حرام ہے۔ اسی طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا ہے تو اس سے تعرض نہیں کیا جاتا، اور لوگوں کے قیام کا ذریعہ قرار دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کا نظم و انصراف بھی صحیح ہے، اور یہ ان کی معاشی ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور ساتھ میں اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ ذالک لتعلموا ان اللہ، حرمت دی گئی ہے یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، دونوں طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کہ ایک طرف وہ پکڑنے والا ہے، سخت ہے عذاب اس کا، اور دوسری طرف اس کی رحمت اور مغفرت بھی ہے۔ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ کی پکڑ تو ہے، لیکن ساتھ توبہ کا دروازہ ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھلا رکھا ہوا ہے کہ جو ہو گیا ہو گیا، جس نے معافی مانگ لی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں، تو ہم بھی اپنے لیے مغفرت کی دعا کر لیتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رسول کے ذمہ اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں،
اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے۔ بس اے عقل والو تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ یعنی یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی، حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال، یعنی سوال اس قدر کیے جائیں کہ اگلے کو بالکل ہی پزل کر دیا جائے، اس قسم کے سوالوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ جو حق سن لیا اس کو تابع ہو جانا چاہیے، سمعنا وأطعنا کر لینا چاہیے، نہ کہ بنی اسرائیلیوں کی طرح سوال در سوال اٹھا کے کہ کسی طرح کوئی حجت جو اپنا دل نہیں مان رہا کہ میں اب کیسے عمل کروں اس کے لیے سوالات اٹھاتا جائے، اور جو آپ تک علم پہنچا رہا ہے اس کو بھی کسی طرح سے مایوس کر دیا جائے کہ اس کا دل بھی برا ہو جائے کہ میں نے کوئی غلط کام کر لیا۔ ان تک علم پہنچا کے ایسے سوالات سے گریز کرنا چاہیے۔ عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم، اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت حوصلے والا ہے۔ ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ اللہ نے نہیں بنایا کسی بحیرہ کو، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام کو، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ یہ جتنے بھی نام آ رہے ہیں نا یہ تمام بتوں کے نام تھے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ، لیکن یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یعنی یہ بھی تو بیچارے ایسے ہی تھے، یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے۔ ان کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب سے صحیح بخاری میں اس کی تفسیر اس طرح نقل کی گئی ہے کہ بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ دھونا چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بتوں کے لیے ہے، چنانچہ کوئی شخص اس کے بتوں کے لیے اگر ایک چیز وقف ہو جاتی تھی کوئی جانور تو پھر وہ اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا، اور صاحبہ جو تھا وہ جانور تھا جسے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اسے نہ سواری کے لیے استعمال کرتے تھے نہ بار برداری کے لیے۔ اور وسیلہ وہ اونٹنی ہے جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوتی ہے، ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ مل گئی، ان کے درمیان کسی نر سے تفریق نہیں ہوئی۔ ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اور حام وہ نر اونٹ ہے جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے تھے اور نسل کافی بڑھ جاتی تو اس سے بھی بردباری کا کام، سواری کا کام نہ لیتے اور بتوں کے لیے چھوڑ دیتے، اور اسے وہ حامی کہتے۔ اسی روایت میں ہے، بات بھی بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے لیے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص عمر بن عامر خزاعی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا ہے جس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں، نظر و نیاز کے لیے مقرر کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان بھی کتنے ہی ہیں جو اس قسم کی بعض کاموں کا شکار ہو چکے ہیں، شرک یا اعمال کا، جو کہ جا کے وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں یا کچھ اولیاء دین کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے۔ ہر قسم کی اس قسم کی باتیں جو ہیں اور عمل جو ہیں وہ شرک میں ہی آ جاتے ہیں، اور لیکن یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، یعنی یہ بے وقوفوں کے کام ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے نا، لو اکثرہم لا یعقلون، کہ جس میں عقل نہیں ہوتی وہ کیا ہوتا ہے، وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے پاک زندگی اور عمل عطا فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں تو بھی ان کی پیروی کریں گے؟ آج ہم بھی کسی کو جب اسلام کی کوئی بات، دین کی بات یا قرآن کی بات بتاتے ہیں تو لوگ ہمیں بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بڑے اس طرح سے کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں وہ ان سے سنا ہے۔ اس قسم کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، جیسا کہ یہاں قرآن میں آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات کی جا رہی کہ لوگ ایسے ہی تھے جو کہ
اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنو، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نام لے کر مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے. جو شخص گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو. تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، اور وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 انصاف کرنے والے گواہ ہوں. یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلو. اب یہ وصیت کے کچھ معاملات جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ وصیت کے وقت گواہ لازمی بنا لینی چاہیے، اور سفر میں بھی ہو اور راستے میں ہو، موت کی مصیبت پیش آ جائے اگر، تو غیر قوم کے 2 گواہ بھی کافی ہوں گے. پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے، اور کوئی ہمارا رشتہ دار بھی ہو تو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے. اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. پھر اگر پتہ چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، پھر ان دونوں کی جگہ 2 قریبی رشتہ دار بطور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جو میت کے ترکے حقدار ہیں، تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے کوئی بات زیادتی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. یہ اسلوب قریب تر ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ کہیں ان کی ورثاء کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں. اور تم اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی. یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن کو یاد کرو جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تو وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. تو کیا یہ اولیاء اللہ جن کی قبروں پر جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان سے منتیں دعائیں مانگتے ہیں، کیا وہ سنتے ہیں؟ یا جن کے پاس جاتے ہیں فالنامے نکالنے کے لیے، کیا وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں؟ جبکہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام بھی غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی وہ جو دنیا سے چلے گئے وہ غیب کی باتیں جان سکتے ہیں. اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیکا، جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، تو خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد کر، جب میں نے تجھے روح القدس جبرائیل امین کے ساتھ قوت دی تو ماں کی گود میں تھا اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کی سی مورت بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تو پیدائشی اندھے کو اور پھلہری کو، اور جن کے یعنی وہ پھل بحری جس کو کہتے ہیں جس کے جسم کے اوپر سفید اور کالے داغ سے ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو بھی میرے حکم سے تندرست کرتا تھا. اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا تھا، اور جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا جب تو ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آیا تھا، تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا تھا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں. وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، اور تو گواہ رہ کہ بے شک ہم فرمانبردار ہیں. اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے؟ انہوں نے جواب دیا تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسلی ہو جائے، اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے پہلو اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید خوشی کا موقع بن جائے، اور وہ تیری طرف سے خاص نشانی ہو، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں یقیناً اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب دنیا بھر میں کسی اور کو نہیں دوں گا. الحمدللہ یہاں تک ہمارا پارہ جو ہے آیت نمبر 113 تک رکا ہوتا ہے، لیکن میں نے آیت نمبر 115 تک رکوع جو ہے وہ مکمل کروا دیا ہے.
یہ معاہدہ جو ہے یہ خوام اور تام آسمان سے اترا یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی صحیح اور صریح مرفوع حدیث نہیں ہے، لیکن جمہوری علماء امام شوکانی اور امام ابن جریر طبری سمیت اس کے نزول کے قائل ہیں، اور ان کا استدلال قرآن کے الفاظ انی منزلھا علیکم سے ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو یقیناً سچا ہے، لیکن اسے اللہ کی طرف سے یقینی وعدہ قرار دینا اس لیے صحیح معلوم نہیں ہوتا کہ اگلے الفاظ میں فمن یکفر اس وعدے کی مشروط ہونے کا ظاہر کرتے ہیں، اس لیے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط سن کر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جس کے بعد اس کا نزول نہیں